27वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया है कि वमल हयात दुनिया, नहीं है दुनिया की ज़िंदगी, इल्ला मगर मताउल गुरूर, धोखे का माल है। फरमाया कि ये जो दुनिया है और इस दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी है ये सिर्फ़ धोखा है, इसके अलावा इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। मतलब ये जो ज़िंदगी है इस दुनिया पे बंदे की, जितने भी जानदार हैं अल्लाह ने इनको ज़िंदगी अता फरमाई है, और इस दुनिया के अंदर जो ज़िंदगी है इसका कोई भरोसा नहीं है, ये दायमी नहीं, ये आर्जी है, ये चंद दिनों की बात है, उसके बाद इस दुनिया को छोड़ के जाना है। तो ये कुरान की जो आयत करीमा है, अब इसको हकीकत के ज़िमन में देखें तो मैं और आप कितने लोगों को देख चुके हैं कि जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, कितने ऐसे कि जो बादशाह बने मगर जब मौत आई तो वो बादशाहत भी, ये सरदारियाँ, ये ज़मीनें, ये जायदादें सब कुछ छोड़ के चले गए। आप अपने इलाके में देखें, आप अपने इर्द गिर्द में देखें कि कितने लोग ऐसे जो बड़ी शाहाना ज़िंदगी गुजारते थे, जिनका नाम था, डंका बजता था जिनके नाम का, तोती बोलता था जिसके नाम से, तो जनाब वो इस दुनिया को छोड़ के गया तो नाम ही मिट गया। नाम किसका बाकी है जिसने अल्लाह की राह पे अपनी ज़िंदगी को ढाल दिया, इस दुनिया को अहमियत न दी, दुनिया को आर्जी समझ के इसमें रहता रहा, वक्त तो गुजारा मगर इससे मोहब्बत न की, तो अब भी उसका नाम बाकी है। तो आइए, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, फरमाया कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये धोखा है। हज़रात गिरामी, दुनिया एक मुसाफिर खाना है और एक फ़ानी घर है, जो कुछ इसमें है सब कुछ एक दिन फ़ना हो जाने वाला है, सारा एक दिन ख़त्म होने वाला है। अल्लाह ने कुरान के अंदर कई मुकामात पे फरमाया है कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, सूर फूंक दिया जाएगा, पूरी रुए ज़मीन पे एक दिन क़यामत आ जाएगी, सारे जानदार मौत का ज़ायका चख लेंगे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फिर मैदान महशर लगेगा, फिर सूर फूंका जाएगा, फिर तमाम इंसानों को ज़िंदा किया जाएगा, अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे और अल्लाह उनसे हिसाब लेगा, पूछेगा मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी थी, जवानी दी थी, तुमने जवानी को कहाँ गुजारा, क्या नशे में ज़िंदगी को गुजार दिया, तुम्हें माल दिया था तुमने उसको हराम के रास्ते खर्च करके ख़त्म कर दिया, तुमने अपनी हवस के पीछे उस माल को उड़ा दिया, मैंने तुम्हें ज़िंदगी की बहारें दी थी, तुमने उस ज़िंदगी को लावो लाहब में, मजाक में, वक्ती में, हंसी और खुशी के अंदर गुजार दिया, या तुम्हें फ़िक्र भी लाहिक हुई थी कि हमें जिस रब ने पैदा किया है उसने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो मैं कभी उस रब के सामने सजदा कर लूँ। तो आओ लोगों, इस दुनिया की हकीकत क्या है। मौलाना रूम अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि एक नादान शख्स, भोला शख्स, जिसको हकीकत का कोई पता नहीं, जो पागल है, जो समझता भी कुछ नहीं है। अब हमारे यहाँ मुआशरे के अंदर लोग सियाना, दाना और समझदार उसे समझते हैं जिसके पास पैसा ज़्यादा हो, दाना उसे समझा जाता है जो ज़्यादा बातें कर लेता हो। हमारे मुआशरे के अंदर समझदार उसे समझा जाता है, दाना उसे समझा जाता है जो लोगों से ठगी में ज़्यादा हो, लोगों को ठग लेता हो, बातों के अंदर बातूनी हो, लोगों से फ्रॉड करने में माहिर हो, लोग उसे बड़ा सियाना और दाना समझते हैं। तो आइए सुनिए, जनाबे वाला मौलाना रूम अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं कि एक दाना शख्स वो ऐसा नहीं कर सकता, एक भोला, एक पागल शख्स, एक दीवाना शख्स जो हकीकत को नहीं जानता, वो उठता है सुबह के वक्त, सूरज तुलू हो चुका है और सूरज की रोशनी दीवार के ऊपर पड़ रही है। अब उस दीवार को वो जब रोशन देखता है तो वो ये समझता है कि ये दीवार का कमाल है जो इतनी रोशन और चमकदार है। चाहिए तो ये था
کہ وہ دیکھتا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، سورج روشنی دے رہا ہے جس کی وجہ سے یہ دیوار چمک رہی ہے، اور سورج کو روشنی دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ سے پیار کرتا، سورج کو بنانے والے سے پیار کرتا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ دیوار کو روشن دیکھ کے اس کو روشن کرنے والے سورج کی طرف رجوع کرتا، اور پھر سوچ و بچار کرتا کہ اس سورج کو کس نے روشنی اور نور عطا کیا۔ تو جب وہ پہنچتا کہ اس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اللہ نے اسے روشنی اور نور عطا کیا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا، اس کا شکر ادا کرتا کہ مالک تو نے اس روئے زمین کو روشن فرمایا ہے اور تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ مگر وہ بھولا شخص، وہ دیوانہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ اس دیوار سے پیار کرنے لگتا ہے کہ یہ دیوار کا کمال ہے کہ وہ اتنی چمک رہی ہے، وہ اتنی روشن ہے، یہ دیوار کا کمال ہے، وہ دیوار سے پیار کرتا ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہ دن بھر اس سے لپکا رہتا ہے، چپٹا رہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اسے پیار کرتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے، سورج ڈھل جاتا ہے، جب سورج غروب ہوا تو سورج کی روشنی ختم ہوتے ہی وہ دیوار سیاہ ہو چکی، کالی ہو چکی، وہ نور، وہ روشنی ختم ہو گئی۔ تو وہ پریشان ہوا کہ میں نے تو جس دیوار کو ایک باکمال دیوار سمجھتے ہوئے جس سے پیار کیا تھا، وہ تو تاریک ہو چکی ہے، وہ تو اندھیری رات میں بدل چکی ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں اس وقت اسے سمجھ آتی ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا تھا، میں نے دیوار کے چمکنے کو دیکھ کے دیوار کا کمال سمجھا تھا، حالانکہ یہ کمال تو اللہ کا ہے جس نے سورج کو نور دیا اور سورج نے اس دیوار کو روشن کیا۔ آپ مولانا روم فرماتے ہیں اسی طرح دنیا کی حقیقت ہے، لوگ اس دنیا سے محبت کرتے ہیں کہ اس کے اندر پیسہ ہے، اس دنیا کے اندر یہ زمینیں ہیں، یہ پھل دیتی ہیں، یہ فصلیں دیتی ہیں، یہاں کاروبار ہوتے ہیں، اس دنیا کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں کہ یہ جناب بڑی خوبصورت ہے، یہ بڑی آسائش و آرائش والی ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں جس طرح وہ دیوار باکمال نہیں تھی، ایک انسان بھولا بھٹکا پاگل مجنوں دیوانہ جو دانا نہیں تھا، سیاںا نہیں تھا، سمجھدار نہیں تھا، وہ نہ سمجھا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، دیوار پہ نور اور روشنی کیا ہے، وہ بھولا دیوار سے پیار کر بیٹھا۔ فرمایا اسی طرح جو بھولا دیوانہ شخص ہوتا ہے، جو بے وقوف شخص ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے پیار کرتا ہے کہ یہ دنیا بڑی باکمال ہے۔ فرمایا جو دانا ہوتے ہیں وہ دنیا سے پیار نہیں کرتے، وہ دنیا کو بنانے والے رب سے پیار کرتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑا کمال فرمایا، اور آپ نے یہ مثال دے کے ایک بندہ مومن کو جھنجھوڑا کہ اے نوجوانوں اور بزرگوں، تم اس دنیا سے پیار کر کے بیٹھے ہو جو دنیا عارضی ہے، جو ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر تم پیار کرتے ہو تو کرو اس رب سے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے اس دنیا کو حسن عطا کیا ہے، جس نے اس دنیا کو رعنائیاں عطا کی ہیں۔ تو جناب والا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اور آپ پوری توجہ یہاں رکھیں گے، میری گفتگو کے اوپر آپ کے جو سوال پیدا ہوں گے تو ان سوالوں کا میں آپ کو جواب بھی دوں گا۔ تو جناب والا سنیے قرآن نے کیا کہا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے سارا۔ آئیے اللہ کے نبی کی حدیث سنیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ فرمایا یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ اب سنیے، دنیا، قید خانہ اور جنت، یہ تین چیزیں۔ دنیا یہ ہے جس کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس روئے زمین پہ رہتے ہوئے ہم دنیا سے پیار کر کے بیٹھے ہیں، دنیا کو کمانے کی ہرس اور ہوس ہر کسی کے اندر ہے۔ نماز کا وقت ہو اور لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوں۔ میں ابھی آ رہا تھا راستے میں نے دیکھا کوئی گندم کاٹ رہا تھا، کوئی جو ہے وہ دھڑے بنا رہا تھا، کوئی کیا کام کر رہا تھا، حالانکہ آذان نے جمعہ ہو چکی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ کاروبار چھوڑ دو، یہ لینا دینا چھوڑ دو، بیع و شراء ختم کر دو، یہ حرام ہے۔
اور جو لوگ کام کاج کر رہے تھے کیا انہیں نہیں پتا قرآن کہتا ہے کہ اذان جمعہ ہو جائے تو کام کاج چھوڑ دو؟ تو جناب والا سنیے، یہ جو دنیا کمانے میں ہم نے سارا کچھ لگا دیا ہے، ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہمیں فکر ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے دکان چلانی ہے، دکان بند کی تو کیا ہوگا؟ تو جناب والا سنیے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ آئیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب دنیا میں مومن جو رہتا ہے وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کے نبی سے پیار کرنے والا وہ دنیا کا لالچ نہیں کرتا، اس کے پاس دنیا تھوڑی ہوتی ہے، ضرورت جتنی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ دنیا کی کمائی کے پیچھے نہیں لگتے، وہ سویر ہوتی ہے تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے میں کہیں قرآن پڑھا دوں، میں کہیں حدیث پڑھا دوں، کسی کو دین کی بات بتا دوں، شام تک وہ اسی کام میں لگا رہتا ہے، رات گئے تک وہ قرآن و حدیث کا پیغام دیتا ہے، اس کو کوئی خیال نہیں کہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے ملے گا، کہاں سے کھاؤں گا، بس وہ یہی ایک سمجھتا ہے جس رب کا پیغام لے کے میں دنیا میں پھر رہا ہوں وہی مجھے رزق عطا کرے گا۔ تو سن لو، جن لوگوں نے دنیا سے محبت نہیں کی، دنیا میں رہے اس طرح جس طرح ایک کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے۔ میرے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ریاض الصالحین کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح دریا کے اندر کشتی رہتی ہے، یعنی پانی کے اندر کشتی رہتی ہے نا، اگر کشتی کے اندر پانی چلا جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ یہ جملہ پھر سنیں گے، کشتی کے اندر پانی چلا جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے، اگر پانی کے اندر کشتی رہے تو نہیں ڈوبتی۔ اب دو باتیں ہو گئی، مثال اللہ کے نبی نے دی کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، یعنی آپ تو دنیا میں رہیں جیسے کشتی پانی میں ہے، مگر کشتی کے اندر پانی آ گیا تو وہ ڈوب جائے گی۔ کہا تم دنیا میں رہو نہیں ڈوبو گے، اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تو تم ڈوب جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ اب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، تو پھر یہ دنیا اللہ نے بنائی کیوں؟ جو اللہ خود فرما رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ متاع غرور ہے، تو پھر اللہ نے یہ دنیا بنائی کیوں؟ پھر ہمیں اللہ نے اس دنیا پہ بسایا کیوں؟ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو پھر جنت پہ رہنے دیتا، اس دنیا پہ بھیجا کیوں؟ جب خود وہ فرما رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، متاع غرور ہے، یہ فراڈ ہے، یہ فریب ہے، تو یا اللہ پھر آدم کو جنت میں ہی رہنے دیتا، دنیا پہ بھیجا کیوں؟ تو آؤ اس کا جواب بھی قرآن دیتا ہے، فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا پہ انسان کو آباد اس لیے کیا تاکہ وہ آزمائے کون ہے جو دنیا سے پیار کرتا ہے، کون ہے جو دنیا کو بنانے والے رب سے پیار کرتا ہے۔ اب یہاں تک آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی صرف اس لیے کہ وہ ہمیں آزمائے کہ ہم دنیا سے پیار کرتے ہیں یا دنیا بنانے والے رب سے پیار کرتے ہیں۔ اور سن لو، جو بندہ دنیا سے پیار کرتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے پیار نہیں کرتا، بس دنیا میں اس لیے رہتا ہے کہ اللہ نے بنائی ہے، مجھے اللہ نے یہاں آباد کیا ہے تو میں بنانے والے سے پیار کرتا ہوں، اور جس کے صدقے سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے میں اس محمد مصطفیٰ سے پیار کرتا ہوں، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جناب محترم، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور مشکات کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا من احبا دنیاہ ادرا بآخرتہ ومن احبا آخرتہ ادرا بدنیاہ فاسروا ما یبقى علی ما یفنی۔ اب سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا سے محبت کی، اب دنیا کی محبت سے کیا مراد ہے؟ میں اور آپ سویر ہوتی ہے، نماز کا ہمیں اتنا خوف اور فکر نہیں ہوتی جتنی یہ فکر ہوتی ہے کہ دکان کھولنی ہے، کاروبار میں جانا ہے، کھیتی باڑی میں جانا ہے، اتنی فکر قرآن پڑھنے کی نہیں ہوتی جتنی فکر گندم کاٹنے کی ہوتی ہے، جتنی فکر ہے جانوروں کا دودھ نکالنے کی، کتنی فکریں ہمیں دنیا کی ہیں، کتنے خیال ہیں ہمیں دنیا کے، مگر خیال نہیں تو نماز کا، اگر خیال نہیں تو قرآن کا، اگر خیال نہیں تو اللہ کے قریب ہونے کا۔ اب سنیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کیا
فرمایا کہ دنیا سے جو بندہ پیار کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے دنیا سے، اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ یہ دنیا اور آخرت دو سوکنے ہیں۔ سوکن آپ سمجھتے ہیں، ایک مرد کی دو بیویاں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی طبیعت نہیں ملتی، یعنی ان میں سے کسی ایک کی محبت آپ پا سکتے ہیں، سوکن اسے کہتے ہیں۔ مگر سنیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا اور آخرت سوکنے ہیں، ان میں سے ایک کو راضی کر سکتے ہو۔ اگر آپ دنیا کو راضی کرو گے تو آخرت ناراض ہو جائے گی، یعنی دنیا کو راضی کرنے کے لیے آپ نے حلال حرام اکٹھا کیا، دنیا کو پانے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، کاروبار بنانے کے لیے آپ نے نہیں دیکھا کہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، آپ نے ادھر سے بھی اکٹھا کیا، کہیں رات کو چوری کر کے لے آئے، کہیں 10 روپے والی چیز 50 روپے کی بیچ کے آپ نے دنیا کو اکٹھا کیا، کہیں کسی طرح دھوکا۔ میں دیکھ رہا تھا ایک آج کل یہ گندم کا سیزن ہے، تو ایک مارکیٹ کے اندر گندم پڑی ہے اور گٹو کو جب چیک کیا گیا تو دانے سے زیادہ اس کے اندر مٹی بھری ہوئی تھی۔ اب وزن بڑھانے کے لیے لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا۔ مجھے بتاؤ ذرا، یہ بھوسا ہمارے ہاں لوگ بیچتے ہیں، بیچ میں مٹی شامل کر دیتے ہیں تاکہ وزن بڑھ جائے۔ تو اس طرح دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے جو لوگ صبح سے شام اور شام سے صبح حلال حرام کا خیال نہ کیے ہوئے بھی بھاگم بھاگ دنیا کو اکٹھا کر رہے ہیں، دونوں ہاتھوں سے دوڑ دوڑ کے دنیا کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے دنیا سے محبت کی اس نے آخرت کا نقصان اٹھایا، اور جو آخرت سے پیار کرتا ہے اس نے دنیا کا نقصان اٹھایا۔ جو آخرت سے پیار کرتا ہے نا تو اس کی دنیا تھوڑی ہوتی ہے، نہ وہ اتنا زمینیں اس کی ہوتی ہیں، نہ اس کے اتنے بڑے بڑے کاروبار ہوتے ہیں۔ جو آخرت کا خیال رکھتا ہے نا وہ مسجد سے دل لگاتا ہے، اس کی دنیا اتنی حسین نہیں ہوتی، اس کے بارے میں لوگ بھی پتہ کیا سے کیا کہتے ہیں، دنیا والے بھی پتہ نہیں کیا سے کیا اس کے بارے میں کہتے ہیں۔ جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دنیا اس سے ناراض ہو جاتی ہے۔ اگر آپ آخرت بنانا چاہتے ہیں تو پھر دنیا کا لالچ نکال دیں۔ اب مطلب کیا ہے؟ ہم دنیا بناتے ہوئے، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگتے ہیں تو شیطان تمہیں یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا، تم کہاں سے کھاؤ گے، تمہارے بچے کہاں سے کھائیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن کیا کہتا ہے کہ وسوسہ دلاتا ہے، یعنی تمہیں غلط راستے پہ لگاتا ہے کہ تم نے اللہ کی راہ پہ دے دیا تو تم کہاں سے کھاؤ گے۔ یا فصل کا موسم ہے، میں خود بھی ایک کاشتکار ہوں، کسان کا بیٹا ہوں، زمیندارہ کے متعلقہ شخص ہوں میں بھی۔ ابھی عشر دینے کا جب وقت آیا تو دل میں کئی خیال اٹھے تھے کہ اب 350 من جو گندم ہوئی ہے تو اس میں سے تو 20 من تو سیدھی جائے گی نا مدرسے کے لیے، غریب کے لیے۔ اب 20 من کی جب رقم بنائی گئی تو 80,000 سے بھی زیادہ رقم بنی، تو خیال آیا یہ 80,000 چلو کسی کاروبار میں لگا لیتے ہیں، چلو بچوں کے کپڑے لے لیں گے، چلو یہ جو 80,000 یہ مدرسے میں 20 من جو گندم جا رہی ہے تو یہ چلو کوئی 4 دن آگے تک گزر جائیں گے۔ تو ہمارے سریکی میں کہتے ہیں 4 ڈنگ اور نہیں بجاسن۔ تو یہ سوچ آتی ہے، میرے اندر بھی یہ سوچ آئی، آپ میں سے ہر شخص کے اندر یہ سوچ آتی ہوگی۔ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، میں لوگوں سے ملتا ہوں، ان کی آراء کو جانتا ہوں، لوگ کون کس حد تک کیا خیال رکھتا ہے مجھے پتہ ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں لوگ اسی شیطان کے وسوسے میں آتے ہیں جو اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ فرمایا کہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اللہ کی راہ پہ ہم نے خرچ کر دیا تو پھر ہم کہاں سے کھائیں گے۔ ہمارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ پورا عشر آپ میں سے کوئی بھی بندہ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ کھڑا کریں کہ آپ نے پوری زندگی میں پورا عشر ادا کیا ہے، آپ اکیلے میں بیٹھ کے اپنے گریبان میں جاتی ڈال کے سوچنا کہ میں نے 80 سال مجھے ہو گئے کاشتکاری کے متعلق، مجھے اللہ نے زمین دی ہے، میں وہاں سے فصل اٹھاتا ہوں، تو 80 سال میں سے 50 سال میں سے 30 سال میں سے کتنے سال ایسے ہیں سال میں 2 فصلیں ہم اٹھاتے ہیں۔ تو آپ کبھی اندازہ تو لگانا ذرا کہ میں نے 30 سال 50 سال 70 سال میں کتنے سال اللہ کا حق میں نے ادا کیا اور پورا ادا کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں،
300 400 من 200 من 100 من کسی کی گندم ہوتی ہے نا، تو ہم ایک گٹو مدرسے میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عشر کے اوپر یہ جو مال کے اندر زکوٰۃ ہے وہ 40واں حصہ ہے، اور جو فصلات کے اندر یہ اناج اور بیج کے اندر جو عشر ہے یعنی زکوٰۃ ہے وہ 20واں حصہ ہے، جو ہم پانی کے ساتھ ٹیوب ویل کے ساتھ سیراب کرتے ہیں۔ تو جناب میرے سمیت سارے لوگ ہم بیٹھ کے سوچیں نہ ذرا کہ ہم نے اللہ کا حق کتنا ادا کیا۔ اگر حق نہیں ادا کیا تو ہم پھر دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور جو دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ متاع غرور ہے، یہ دھوکے کی زندگی ہے، فراڈ ہے یہ سارا۔ تو اس کا مطلب ہم فراڈ اور دھوکے سے محبت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ رسول کا حق پورا ادا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جس اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے، ہم نے 1 ایکڑ میں 1 گٹو ڈالا تھا گندم کا بیج، اور اس رب نے ہمیں 50 گٹو لوٹا کے دیے، اگر اس 50 میں سے 3 گٹو یا 2.5 گٹو اللہ کے راستے میں چلے جائیں تو اللہ باقی میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے آپ قرآن کو پڑھیں، اللہ کے نبی کے فرامین کو پڑھیں۔ اگر آپ کی فصل میں سے ٹوٹل آمدن 20 من ہوئی ہے تو اس میں سے 1 من اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، غریبوں کا حصہ ہے، مدارس کے لیے ہے۔ اگر آپ کی 40 من ہوئی ہے گندم تو 2 من گندم اللہ رسول کا حصہ ہے، یہ لازمی دینا ہے، نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اگر آپ کی 100 من گندم ہوئی ہے تو اس میں سے 5 من اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے۔ اگر آپ کی 200 من گندم ہوئی ہے تو 10 من اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، جو لازم ہے، جو واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، مال میں برکت نہیں ہوگی بقیہ کے اندر۔ تو جناب آئیے اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کی احادیث پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلیں، اللہ اور اس کے رسول کا حق پورا ادا کریں۔ اور اس پیغام کے ساتھ میں آپ کو ایک دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ کا یہ علاقہ مظفر گڑھ، جھنگ اور لیا کا ملحقہ جو علاقہ ہے، ہم نے کوشش کر کے آپ احباب کی محبت اور آپ کے تعاون سے اس وقت ہمارے مختلف علاقہ جات میں 7 ادارے ان ایکشن ان ورک ہیں، یعنی مختلف علاقوں میں لیا، جھنگ اور مظفر گڑھ میں 7 ادارے ایسے ہیں جہاں بچے اور بچیاں قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک ادارے کے اندر بچے رہائشی ہیں جہاں پورا سال ان کا لنگر وہاں پکتا ہے، وہ کھانا وہاں سے کھاتے ہیں، ان کے تمام تر اخراجات اہل علاقہ کے تعاون سے ہوتے ہیں۔ میرے جہاں تک یہ میرا پیغام جا رہا ہے، جہاں تک میرے سننے والے احباب ہیں، میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ فصل کا موسم ہے، آپ عشر نکالیں گے تو مدرسہ غوثیہ چشتیہ اور اس کی برانچز کو آپ لازمی یاد رکھیں، اور جو آپ کا عشر کا حصہ بنتا ہے شریعت کے مطابق جتنا حق بنتا ہے تو آپ مدرسہ غوثیہ چشتیہ کو دے کر اس کو مضبوط کریں، تاکہ تعلیم کا سلسلہ، قرآن و حدیث کے پیغام کا جو سلسلہ ہے یہ مزید مضبوط ہو سکے۔ آپ جانتے ہیں مہنگائی کا دور ہے، اس میں اپنا گھر چلانا کتنا مشکل ہے، اور اس مہنگائی کے دور میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مدارس چلائیں، ہم غریب بچوں کو، مسکین بچوں کو، یتیم بچوں کو مفت میں تعلیم دیں، ان کی رہائش، ان کی تعلیم، ان کی اخراجات جتنے بھی ہیں وہ ادارے کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ جڑیں اور ہمارے اداروں کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے عشر میں سے جو آپ کی فصل بنتی ہے تو وہ لازمی طور پہ آپ مدرسہ غوثیہ چشتیہ کو دیں، اور آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جس مرکز میں جمع ہوتے ہیں، یہ مدرسہ غوثیہ چشتیہ کی ذیلی برانچ ہے ٹیٹکی کے اس آپ کے علاقہ میں، تو آپ اس کے لیے ڈونیشنز دیں، ڈونیٹ کریں، گندم دیں، کیونکہ اس کا یہ جو آپ کے سامنے حال ہے، اس کی چھت پکی کروانی ہے، اور ساتھ ہی ہم نے اس کے کمرے تعمیر کروانے ہیں، 4 دیواری اس کی بنوانی ہے، کیونکہ ہم غیر محفوظ ہیں یہاں پہ،
ہمارے پاس یہ اوپن ماحول میں ہم بیٹھ کے قرآن و حدیث کا درس دے رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں اس ادارے کو خوبصورت بنائیں، اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔